बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान में मुकीम तमाम अहले वतन को पहला रोज़ा, पहली इफ्तारी मुबारक हो और उम्मीद है कि आपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों की खुशहाली के लिए दुआ की होगी। अभी हमारे यहाँ अभी दूसरी इफ्तारी होनी है जी, अभी उसमें वक्त है, तो मैंने सोचा आपसे ज़रा गपशप लगाई जाए और पाकिस्तान के हालात व वाक़यात और ख़बरों का ज़रा जायज़ा ले लें। सिचुएशन इस वक्त यह है कि हमारे फ़ौजी हुक्मरान हो या फिर इस्लामाबाद के नाजायज़ हुक्मरान, उन सब के आसाब पर इमरान खान सवार है और एक ही मसला बना हुआ है कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को मना लिया जाए, उनसे मामला तय कर लिए जाएं और उनसे सुलह कर ली जाए। लेकिन इमरान खान साहब अब ज़रा उससे आगे निकल चुके हैं और उनका एक ही मौक़िफ़ है, क्योंकि इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी उनको क़ैद तन्हाई में जो रखा हुआ है उसका मकसद और उन पर जो मुलाकातों पर पाबंदी लगाई हुई है उसका मकसद ये है कि उनसे मुलाकातें करके, उनके साथ पैगाम रसानी करके कोई मामला तय किए जाएं। लेकिन इमरान खान जो हैं वो अपनी बात पर कायम दायम हैं और वो इस वक्त लेटेस्ट जो राब्ते हुए हैं उनके जवाब में इमरान खान ने क्या कहा वो भी आपसे आगाह करेंगे। आपको सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने जी एक लेटर लिखा और लेटर लिखा पाकिस्तान के टाइम मैगज़ीन में वो शाया हुआ और उसमें पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है, बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल कवानीन को पामाल किया जा रहा है और उस पे तवज्जो दिलाई आलमी बिरादरी को और प्रेसिडेंट ट्रंप को मुबारकबाद भी दी और उनको वापसी पे मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात वाक़यात आपके साथ थे वैसे ही मेरे थे। और इस वक्त प्रेसिडेंट अलवी अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ पे वो तमाम जहाँ जहाँ उनकी रसाई है और मुलाकातें हो रही हैं वो इस बारे में आगाह कर रहे हैं, क्योंकि वो सदर ममलिकत रह चुके हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हाईएस्ट पोस्ट, सुप्रीम कमांडर, और उनके दिल में भी बहुत सारे राज मौजूद हैं और उन्होंने भी बहुत कुछ देखा हुआ है, वो भी बहुत कुछ जानते हैं। इसलिए उनको मालूम है कि पिछले 3 सालों में किस नौइयत की फिस्तायत बर्पा की गई है और किस तरीके से मामलात जो हैं वो आगे बढ़ाने की कोशिश की गई और गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दामात पे ईवान सदर किस हद तक दबाव का शिकार था। और इसलिए बहुत सारी बातें हमारे इल्म में पहले से मौजूद हैं जो कि रिपोर्ट हो चुकी हैं कि वहाँ से ईवान सदर से एक मुसव्वदा ही गायब कर दिया गया था और सदर ममलिकत ने एक बिल वापस भेजा कि इस पे दस्तखत नहीं कर रहा, इसको वापस करें और इसका असर नौ जायज़ा लें। वो बिल वापस भेजा ही नहीं गया और ये सब कुछ होता रहा और जब इंक्वायरी की कोशिश की गई तो भी सदर ममलिकत को कहा गया कि जनाब आप अपनी औकात में रहें और ये आपकी डोमेन नहीं है, आप खामोशी से बैठ जाएं। उनसे इस्तीफ़े भी लेने की कोशिश की गई और उन्हें कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन वो डटे रहे। ये सारी बातें होती रहीं। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने अब एक ख़त लिखा है, टाइम मैगज़ीन में वो आर्टिकल शाया हुआ है और उसकी पजीराई दुनिया भर में उसकी पजीराई है और उसको अब कॉपी किया जा रहा है, उसको मज़ीद उसकी इशाअत हो रही है और वो दुनिया के कोने कोने तक पहुँच चुका है। और उसमें उन्होंने क्या कहा, उसमें उन्होंने सिंपल 2-3 बातें की थी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो रजीम चेंज किया गया वो एक साइफ़र के नतीजे में, ये बैकग्राउंड है उसका कि साइफ़र के नतीजे में हुआ है और अमेरिकन हुकाम से बेहतर और कौन जानता है कि ये सब कुछ कहाँ से इनिशिएट किया था। और उस वक्त अमेरिका इनको बहुत अच्छा लगता था, उस वक्त बाइडेन इंतज़ामिया इनको बहुत अच्छी लगती थी और वहाँ से साइफ़र आया और फिर बड़े शौक़ से उस पर अमल दरामद किया गया, बल्कि उसके साथ फिस्तायत भी बर्पा की गई। तब तक तो किसी को एतराज़ नहीं था और जब इमरान खान साहब ने उस ख़त के बारे में आगाह किया पाकिस्तानियों को तो उन पर गद्दारी के, बगावत के और सीक्रेट एक्ट, पता नहीं क्या क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा दिया गया, मुकदमात दर्ज किए गए, उनको सज़ाएं सुनवाई गई और फिर शहीद अरशद शरीफ जो है वो केनिया में कत्ल कर दिए गए और भी बहुत कुछ हुआ। और उस साइफ़र को बरामद करने के चक्कर में इन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल को और बहुत सारे पॉलिटिशियंस को और बहुत सारे सहाफ़ियों को उठाया और मालूम करने की कोशिश की कि उसकी कॉपी किधर है। ये सब कुछ होता रहा और ये सब कुछ हम देखते रहे और ये फिस्तायत बर्पा होती रही। अब इमरान खान साहब ने जो मुखातब किया है आलमी बिरादरी को, क्योंकि उनको मालूम है कि अमेरिका में
حکومت تبدیل ہو چکی ہے اور بائیڈن انتظامیہ جا چکی ہے، اور بائیڈن انتظامیہ کے کیے گئے فیصلے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ واپس لے رہے ہیں، وہ خواہ یوکرین کی جنگ ہو یا چائنا کے ساتھ تعلقات معمول پہ لانے ہوں، روس کے ساتھ تعلقات معمول پہ لانے ہوں، افغانستان کا معاملہ ہو۔ افغانستان میں بھی انہوں نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے کہ افغانستان سے واپسی کیسے ہوئی اور واپسی پہ کیا کیا کوتاہیاں برتی گئیں، اور پھر بگرام ایئر بیس کیسے چھوڑا گیا اور وہاں پر اربوں ڈالر کے جو ہے وہ ہتھیار اور ساز و سامان کیوں چھوڑ کے آئے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے امریکہ میں احتساب کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اس وقت کے جو فوج کے سربراہ تھے ان کو انہوں نے برطرف کر دیا ہے، فارغ کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انہی حالات میں عمران خان صاحب نے آگاہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک آرٹیکل کے ذریعے، اور اب پاکستان میں جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ خاص طور پہ مسلم لیگ نواز اور ان کے حامی جو دانشور ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، وہ جو حامی بنا رہے ہیں بیانیہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو دوہرا معیار ہے۔ اور سینیٹر عرفان صدیقی صاحب بھی آئے، بہت سارے پروگرام بھی میں دیکھ رہا تھا، اور خاص سوال دیے جاتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ آئے تو کہ جناب یہ تو آپ امریکہ تو اسرائیل کا حامی ہے، آپ تو اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اس سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ تو امریکہ یہ کرتا ہے آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی امریکہ کے کہنے پہ آپ نے اپنا آئین توڑ دیا، آپ نے جمہوریت فنا کر دی، آپ نے عدلیہ فنا کر دی، اور آپ نے میڈیا کو بند کر دیا۔ اور اس وقت بھی میرے سامنے موجود ہیں کوئی 35 جرنلسٹ ہیں اور دانشور ہیں جن کے بولنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور ان کے تالہ بندی کر دی گئی ہے، ان کا روزگار چھین لیا گیا ہے، ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے، یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ تو پھر کیا عالمی برادری کو، عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو کیا ان کو نہ بتایا جائے، کیا ان سے مدد نہ لی جائے؟ کیا جب مقبوضہ کشمیر میں معاملات خراب ہوتے تھے تو کیا ہم انہی عالمی تنظیموں کو مخاطب نہیں کرتے تھے؟ تو یہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ جب کسی ملک میں فسطائیت برپا ہو، آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری جو ہے نظام مسلط کر دیا جائے، تو پھر عالمی تنظیمیں، عالمی ادارے اس فورم کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے جناب، اور ویسے بھی ماضی میں اگر دیکھا جائے تو روگ آرمی کے اشتہارات کس نے چھپوائے تھے؟ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کو آج بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ جناب یہ تو بہت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تو روگ آرمی کے اشتہار بھی چھپوائے، آرمی چیف کا طیارہ بھی اغوا کروایا گیا، اور نہ جانے کیا کچھ کیا گیا، اور آرمی چیف کی برطرفی بھی ہوئی، اور پھر ایک انجینئر کو آرمی چیف لگانے کی کوشش بھی کی گئی۔ تو یہ سب کچھ ماضی میں ہوتا رہا، تو اس وقت تو ان کو یہ خیال نہ آیا۔ بہرحال تو عمران خان صاحب نے یہ جو آرٹیکل لکھا ہے جی، وہ صحیح نشانے پر اس کی چوٹ لگی ہے، اور اس پہ کافی مسائل پیدا ہو چکے ہیں، کیونکہ سوالوں کے جواب ہیں نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے۔ اور اب اگلی طرف جو اسی کے ساتھ جو بات ہے، جو حقیقت ہے، وہ یہی ہے کہ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا سٹینڈ لیا، اور روس یوکرین جنگ میں روس کے خلاف امریکہ کا دم چھلا بننے سے انکار کیا، اور یہی 2 جرم ہیں عمران خان کے۔ تو اب وہ دونوں جرم جو ہیں وہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ اب امریکہ خود یہ کہہ رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بلا وجہ کی جنگ جو ہے مسلط کی گئی، اور اس سے سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ جنگ بند کروانا چاہتے ہیں، اور جنہوں نے اس جنگ کی وجہ سے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، وہ میرا خیال ہے سوچنا چاہیے کہ ان کے پلے کیا رہ گیا ہے۔ آگے آتے ہیں جہاں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک بار پھر بات کی ہے جی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی دہشت گردی کے پیچھے ایک منظم غیر قانونی اسپیکٹرم ہے جی۔ یہ ایک نئی ٹرمینالوجی، نئی اصطلاح کچھ عرصہ پہلے جب سے جنرل صاحب آئے ہیں، وہ یہ ٹرم یوز کی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غیر قانونی اسپیکٹرم جو ہے اور اس کے پیچھے دہشت گردی جو چل رہی ہے، تو جناب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ریاست پہ آپ کا کنٹرول، حکومت پہ آپ کا کنٹرول، اداروں پہ آپ کا کنٹرول، انٹیلیجنس اداروں پہ آپ کا کنٹرول، عدلیہ پہ آپ کا کنٹرول، پولیس پہ آپ کا کنٹرول، میڈیا پہ آپ کا کنٹرول، اور جوڈیشری آپ کا کنٹرول میں، آئین آپ کے کنٹرول میں۔ تو یہ سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہیں، سرحدیں آپ کے کنٹرول میں ہیں، اور داخلی سلامتی آپ کے کنٹرول میں ہے، وزیر داخلہ آپ کا ہے۔ تو یہ سب کچھ جب آپ کے پاس ہے تو پھر یہ سوال
طلبہ سے کرنے کی کیا ضرورت ہے یا پھر اس طریقے سے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال تو پھر آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ میڈیا اس وقت بند ہو چکا ہے، مسلط اس وقت فسطائیت مسلط ہے، پچھلے 25 ماہ سے پاکستان ایک جیل بن چکا ہے۔ تو صورتحال اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے اور خود احتسابی کرنی چاہیے، خود کلامی کرنی چاہیے کہ جناب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ جنرل صاحب نے بہاولپور میں طلبہ سے بات چیت میں آرمی چیف سید آسمانی صاحب نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے ہم سے ہر کسی نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، بلا وجہ تنقید کے بجائے اپنی توجہ خود کی کارکردگی اور فرائض پر مبذول رکھنی ہے۔ پاکستان اللہ کا عطا کردہ ایک انمول تحفہ ہے، اللہ نے بہت سی نعمتوں سے پاکستان کو نوازا ہے، ہمیں کبھی اپنے عقیدے، اسلاف اور معاشرتی اقدار کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب، بالکل یہ درست ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن جنہوں نے اس پاکستان کو لوٹا، برباد کیا اور اپنی یہاں سے لوٹ کر دولتیں باہر بنائیں، جائیدادیں باہر بنائیں، باہر اپنی دنیا آباد کی، وہ خواہ سول ہیں یا ملٹری ہیں، خواہ وہ جوڈیشری سے ان کا تعلق ہے، خواہ وہ جرنلسٹ ہیں، کوئی بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا، خواہ وہ بیوروکریٹ ہیں، تو ان کو مسلط کرنے والا کون ہے؟ ان کو جو مسلط کرتا ہے دوبارہ لا کے، جب یہ ختم ہو چکے تھے، یہ موروثی سیاست ختم ہو چکی تھی، یہ کرپٹ حکمران ختم ہو چکے تھے، ان کو دوبارہ مسلط کس نے کیا؟ یہ اللہ کی نعمت تو ہے پاکستان، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کس نے کیا؟ اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ میں پھر کہوں گا کہ خود احتسابی کرنی چاہیے ہر انسان کو، ہر شہری کو۔ تو اس لیے جناب، اور ہمیں اپنے عقیدے، اسلاف اور معاشرتی اقدار کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پچھلے 25 ماہ سے پاکستان میں جو کچھ ہوا، جس طریقے سے ہماری معاشرتی اقدار کو پامال کیا گیا، جان مال آبرو کو بے آبرو کر دیا گیا، اور چادر چار دیواری کا تحفظ ختم کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ نہ ہی ہمارے بزرگ فوجی جوان، فوجی افسر اور ان کے گھر والے فوجی جرنیل بچے، اور نہ ہی صحافی بچے، نہ ہی سیاستدان بچے، نہ ہی کاروباری لوگ بچے، کوئی بھی نہیں بچا۔ اور جس طریقے سے یہ ایک فسطائیت مسلط کی گئی ہے، اور ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے، اور صرف اس لیے کہ پولیٹیکل ایجنڈا مسلط کرنا تھا، نہ ہی قومی سلامتی کا مسئلہ تھا، نہ ہی کوئی قومی مفاد کا مسئلہ تھا، صرف پولیٹیکل ایجنڈا، ذاتی خواہش، ذاتی اقتدار، ذاتی عہدہ، اس کے لیے، ذاتی سروائیول کے لیے یہ سب کچھ کرنا تھا۔ جنرل صاحب نے کہا کہ جی جب تک عظیم مائیں اپنے بچے پاکستان پر نچھاور کرتی رہیں گی، یہ قوم بالخصوص نوجوان اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، تو کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو جنرل صاحب بات یہ ہے کہ مائیں کبھی بھی پریشان نہیں ہوئی، ماؤں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، اور ہر ماں کے بچے نے بھی قربانی دی ہے، بلا امتیاز، خواہ وہ انٹیلیجنس بیورو ہو، خواہ وہ پولیس ہو، خواہ وہ بیوروکریسی ہو، خواہ وہ صحافی ہوں، خواہ وہ سیاستدان ہوں، بے شمار، خواہ وہ علماء کرام ہوں، سب نے قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ، تو سب کے سب سامنے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگین میں کہوں گا سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے، سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے، لیکن اس وقت ہماری فورسز جو ہیں، انٹیلیجنس ادارے ہیں، وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پر پچھلے 2.5 سال سے کام کر رہے ہیں، اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے؟ وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور اپنے مخالفین کو، صحافیوں کو، سیاستدانوں کو کرش کرنا ہے اور ڈیمولش کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے تمام تر ہر طرح کی پاکستان میں ہر طرح کی اخلاقی اقدار کو پامال کیا گیا، قانون کو پامال کیا گیا، آئین کو پامال کیا گیا۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو اس لیے یہ ساری کی ساری باتیں جب ہم یہ کرتے ہیں تو میں خود جو کچھ میں نے کیا میں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ نے کیا اس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ بڑی جگہ پر بیٹھے ہیں، آپ کے پاس اقتدار، اختیار سب کچھ ہے، یہ پورے کا پورا سسٹم آپ کے کنٹرول میں ہے، بلکہ آپ کے مٹھی میں، شکنجے میں ہے، اور پھر کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پولیٹیکل ایجنڈے کی خاطر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور جب پاکستان کی قوم متحد تھی تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم نے قربانیاں دیں، اسلام آباد سے لے کر خیبر پشاور سے لے کر کراچی تک اور گوادر تک اور گلگت بلتستان اور کشمیر سب نے دی، اور اس میں کوئی پیچھے نہیں رہا۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ہماری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ابھی بھی چیزوں کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں، اور پاکستان کی قوم کی جو آواز ہے اس کو سمجھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، وہ کیا چاہتی ہے اور ہمارا آئین کیا چاہتا ہے، قانون کیا چاہتا ہے، اس کے اکارڈنگلی اگر آپ بڑھیں گے تو یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی، ادروائز کوئی کامیابی نصیب نہیں ہونی۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔